Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department. Dear students, हमारे जो आइकम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, या आप इसको उर्दू के अंदर उसूल बैंकारी कहेंगे. तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग या उसूल बैंकारी जो है उसको डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग या उसूल बैंकारी आइकम पार्ट 2, और उसका जो राइटर है वो आपका काजी शहजाद एहतशाम है. ये अजीम पब्लिशर्स जो है उनकी पब्लिश्ड बुक है. ये आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर अवेलेबल होगी, तो आप ये मार्केट से बासानी इसको बाय कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर पैटर्न है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग का, उसमें टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 75 हैं, और इसमें इसको दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है. एक आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और एक आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है. डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें 15 एमसीक्यूज जो है वो आपको गिवन होंगे, और 1 मार्क फॉर ईच एमसीक्यूज जो है वो आपका होगा. अगर आपका एक एमसीक्यूज करेक्ट है तो उसके अगेंस्ट आपको 1 मार्क जो है वो गिवन होगा, और इस तरह से इसका जो टोटल वेटेज बनती है वो आपकी 15 मार्क्स की है. सब्जेक्टिव पोर्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहले पार्ट के अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे विद 9 ऑप्शंस ईच. हर क्वेश्चन जो है उसके अंदर 9 फर्दर ऑप्शंस होंगी, और आपने हर क्वेश्चन में से 6 ऑप्शंस को अटेम्प्ट करना है. तो इस तरह से आप लोग जो है वो 3 क्वेश्चंस में से 6 ऑप्शंस हर क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करेंगे. तो इस तरह से ये आपकी 18 ऑप्शंस बनेगी, और हर ऑप्शन जो है जब आप उस को अटेम्प्ट करेंगे तो उसके जो गिवन मार्क्स हैं वो 2 हैं, और इस तरह से ये आपके 36 मार्क्स का ये पोर्शन बनता है. सेकंड जो आपका पार्ट है उसके अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होंगे, और उसमें आपने उसमें से अटेम्प्ट जो करने हैं वो 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, और जो आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसमें एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, और इस तरह से आपके जो टोटल वेटेज बनेगी वो उसकी 24 मार्क्स की होगी. और इस तरह से टोटल जो आपका सेकंड पार्ट है सब्जेक्टिव पोर्शन है वो आपका 60 मार्क्स का होगा, और ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो आपका 15 मार्क्स का होगा. और इस तरह से ये आपका टोटल जो है वो 75 मार्क्स का पेपर बनेगा, और इसका जो गिवन टाइम होगा वो आपका 2 hours and 30 minutes होगा. डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है इंशाल्लाह उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा बिगनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंक का आगाज व इर्तका, इसके हवाले से जो है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि बैंक जो है इसका आगाज कहाँ से हुआ, और फिर ये किन मराहल से गुजरता हुआ आज मौजूदा शक्ल में हमारे सामने मौजूद है. तो इंसानी ज़रूरियात जो हैं, ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए ज़र या जो दौलत होती है उसकी ज़रूरत और अहमियत से किसी दौर के अंदर भी इनकार नहीं किया गया. जब से पैसा जो है उसका वजूद हुआ है, पैसा जो है उसको इजाद किया गया है और पैसा इस्तेमाल हो रहा है, तब से जो है वो इंसानी ज़रूरियात और ख्वाहिशात जो हैं उनको पूरा करने के लिए ज़र या पैसा जो है वो एक अहम ज़रिया तस्वर किया जा रहा है. हर दौर के अंदर जो इंसान है वो अपनी ज़रूरियात के हाथों जो है वो मजबूर होता है, और जिसके बायस जो है उसको पैसे का हसूल, पैसे को इकट्ठा करना, पैसा जो है उसकी तरसील, ठीक है, और पैसा जो है उसकी अदायगी या वसूली इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा रहा है. मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है वो इंसान मुख्तलिफ अशिया को बतौर ज़र इस्तेमाल करता रहा. जैसे जैसे जो है वो इंसानी मुआशरा और तमद्दुन जो है उसका इर्तका होता रहा, उसके एवोल्यूशन होता रहा, वो स्टेप वाइज जो है वो आगे की तरफ गुजरता रहा. तो ज़र का जो तसव्वुर है इसका हसूल जो है और इसका इस्तेमाल भी इर्तकाही मराहिल से गुजरता रहा. इसी तरह से फिर कुछ लोग जो है वो बराह रास्त ज़र के कारोबार से जो है वो वाबस्ता हो गए. मिसाल के तौर पे जिसके अंदर सुदागर थे, सुनार, महाजन, साहूकार वगैरह लोग थे, और जिनकी वजह से जो है वो कर्ज, सूद, तहरीरी दस्तावेजात, चेक वगैरह और मालियाती जो रुकाजात हैं उसके तसव्वुर ने जन्म लिया. तो इस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कारोबार जो है ज़र का, पैसे का, वो बाकायदा जो है एक शक्ल इख्तियार किया, जिसका नाम जो है वो फिर बैंक रखा गया. डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ जो बैंक है इसके बारे में मुख्तलिफ माहिरीन की राय जो है वो मुख्तलिफ है. कुछ माहिरीन का ख्याल है कि लफ्ज़ बैंक जो है ये अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ बैंको या बैंकस जो है उससे अखज़ किया गया है, और कुछ के ख्याल के मुताबिक जो है इसको फ्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ बैंक से जो है वो अखज़ किया गया है. इसी तरह से एक राय जो पाई जाती है वो ये है
کہ لفظ بینک جو ہے یہ جرمن زبان کے لفظ بیک سے لیا گیا ہے، جس کے معنی جو ہے وہ مشترکہ سرمائے کے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پہ ایک ڈایاگرام کے اندر 3 مختلف زبانیں ہیں اور ان کے الفاظ دیے گئے ہیں، جس میں جرمن زبان جو ہے اس کا لفظ بیک ہے، جس کا معنی مشترکہ سرمایہ ہے۔ فرانسیسی زبان اور اطالوی زبان جو ہے اس میں سے 2 لفظ ہیں، ایک بینک اور پھر بینکس یا بینکو، اور ان دونوں کے معنی جو ہے مشترکہ طور پر وہ بینچ کے لیے گئے ہیں۔ اور اس طرح سے ان تینوں الفاظ سے جو ہے وہ لفظ بینک جو ہے اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم لوگ تاریخی طور پر جو ہے وہ بینک کا پس منظر دیکھیں کہ بینک جو ہے یا بینکنگ کا جو کاروبار ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ انسانی تاریخ کے اندر کب سے ملتا ہے، تو اس کی جو تاریخ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان جو ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3000 سال قبل، ٹھیک ہے جی، تو 3000 سال قبل جو ہے وہ بینک کی آپ کو ہسٹری جو ہے وہ ملے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں، اگر ہم لوگ بینک کے تاریخی پس منظر کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ بینک جو ہے وہ عراق کے اندر جو ہے اس کی ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں تاریخ ملتی ہے۔ تو اس میں 3000 سال قبل جو ہے وہ سمیریوں نے قرضے دینے کے نظام کو جو ہے وہ فروغ دیا تھا۔ 12ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے اندر جو ہے وہ پہلی بار وینس اور جنیوا کے اندر جو ہے وہ بینک قائم ہوئے تھے۔ 14ویں عیسوی صدی کے اندر جو ہے وہ فلورنس میں جدید بینک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ بینک کا جو کاروبار ہے بنیادی طور پر تو بظاہر عراق سے شروع ہوا اور عراق سے پھر ہوتا ہوا یونان اور روم میں منتقل ہوا، لیکن جب روم جو ہے اس کو زوال ہوا تو زوال کے بعد یہ کاروبار روم سے مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ کاروبار جو ہے وہ اٹلی اور یورپ کے دوسرے ممالک میں شروع ہوا اور پھر وہاں سے امریکہ، ایشیا اور دنیا کے تمام ممالک کے اندر جو ہے وہ پھیل گیا۔ اب ہم اس کا تاریخی پس منظر جو ہے اس کو 1 بائی 1 جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلے ہمارے پاس تاریخی پس منظر ہے اس کے اندر ہمیں عراق کے اندر جو ہے وہ اس کی تاریخ ملتی ہے۔ تو 2000 سال قبل مسیح جو ہے بابل جو عراق کا شہر تھا وہاں پہ بینکاری کا رواج جو ہے وہ عام ہوا۔ تو بابل کا ایک شہنشاہ تھا جس کا نام حمربی تھا، اور یہ 1686 قبل مسیح سے 1728 قبل مسیح کے دوران جو ہے اس نے تحریری طور پر رقم قرض دینے اور لینے کے قوانین کو وضع کیا تھا۔ اس دوران جو ہے وہاں پر قرضوں پر 33.3% جو ہے وہ سالانہ کے حساب سے سود وصول کیا جاتا تھا۔ 5ویں صدی قبل مسیح کے دوران عراق سے جو ہے وہ بینک کا کاروبار ختم ہو گیا تھا، کیونکہ یہودیوں کو عراق سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور یہودی جو ہے ان میں سے بیشتر یونان چلے گئے تھے۔ تو آغاز جو ہمیں بینک کا ملتا ہے وہ ہمیں عراق سے ملتا ہے، اور عراق جو ہے وہ روئے زمین پر جو قدیم ترین کہہ لیں کہ آبادیاں ہیں ان میں سے عراق کی ایک جو ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کی سیکنڈ ہسٹری دیکھیں تو پھر جب عراق سے یہودیوں کو نکالا گیا تو یہودی جو ہیں وہ چلے گئے یونان کے اندر۔ تو 4 صدی قبل مسیح میں عراق سے جو جلا وطن ہونے والے یہودی تھے انہوں نے یونان کے اندر جا کے زر کا جو ہے اس کا لین دین کا کاروبار شروع کیا اور وہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے ترقی کی۔ 594 قبل مسیح میں مشہور یونانی معلم سلارن جو ہے اس نے سود پر رقم دینے اور لینے سے متعلق جو قوانین تھے ان کو بہتر کیا۔ اس کے بعد پھر یونان سے کاروبار جو ہے وہ زر کا وہ منتقل ہوا روم کے اندر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 14 قبل مسیح کے اندر جو ہے وہ اگسٹن نامی جو بادشاہ تھا، اگسٹن دوم، تو اس کے دور کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا تھا جو کہ لوگوں کی امانتیں وصول کرتا تھا اور پھر اس کی ادائیگی کرتا تھا۔ اسی طرح سے پھر وہاں سے روم سے یہ کاروبار اٹلی میں منتقل ہوا۔ اٹلی میں جو پہلا باقاعدہ بینک تھا وینس میں، وہ بینک آف وینس کے نام سے 1157 میں قائم ہوا، اور اس کے بعد 1587 میں جنیوا میں ایک اور بینک بینکو ڈی ریالٹو کے نام سے جو ہے اس کو قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ یورپ کے دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے اس کا کاروبار شروع ہوا۔ یورپ میں جرمن پبلک بینک اور بینک آف بارسلونا جو ہے وہ 1401 میں، بینک آف جنیوا 1407 میں، بینک آف ایمسٹرڈیم جو ہے وہ ہالینڈ کے اندر 1609 میں، اور 1690 کے اندر بینک آف ہیمبرگ جرمنی کے اندر جو ہے وہ قائم ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ اس کی برصغیر کے اندر ہسٹری دیکھیں تو برصغیر کے اندر جو ہے وہ پاک و ہند کے اندر 2000 سال قبل مسیح کے دوران قرض کے جو ہیں وہ لین دین کے ثبوت ملتے ہیں۔ محمد تغلق جو تھا اس نے ہندوستان کے اندر ٹوکن کرنسی کو متعارف کروایا تھا، اور ہندوستان کے اندر جو جدید بینکاری ہے اس کا آغاز 1806 میں بینک آف کلکتہ کے قیام سے ہوا۔
جو 1809 میں بینک آف بنگال میں تبدیل کر دیا گیا. اسی طرح سے امپیریل بینک 1921 کے اندر بنا اور 1946 میں ہندوستان کے اندر جو ہے وہ 93 فہرستی بینک کام کر رہے تھے جن کی کل شاخیں 3160 تھیں. اس کے بعد پھر 1947 پاکستان جب بنتا ہے تو آزادی کے وقت پاکستان کے اندر جو فہرستی بینک تھے ان کی جو ٹوٹل شاخیں تھیں وہ 631 تھیں اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے وہ افتتاح کیا اور نیشنل بینک آف پاکستان کا قیام جو ہے وہ 8 نومبر 1949 کو جو ہے وہ قائد اعظم کی وفات کے بعد جو ہے وہ 1 سال کے بعد جو ہے اس کا وہاں پہ افتتاح کیا گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ اس کا ایک ہسٹری کا اوور ویو تھا. اب ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی بات کریں گے بینک کا جو ارتقاء ہے کہ بینک جو ہے وہ کن مراحل سے گزرتے ہوئے آج موجودہ جو ہے وہ شکل کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے. تو بینکاری کا جو جدید نظام ہے یہ فوراً یا حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آیا بلکہ آہستہ آہستہ اور قدرتی طور پر جو ہے وہ انسان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر اس کا ارتقاء ہوتا رہا. اور جو بینکاری کی موجودہ شکل و صورت ہے وہ یہ آپ کے سامنے اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ درج ذیل لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ موجودہ شکل جو ہے وہ بنی ہے اور اسی لیے انہیں جو ہے وہ بینکاری کے جو ہے وہ آباء و اجداد جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. تو اس اسکیجول کے اندر اگر آپ دیکھیں ٹیبل کے اندر دیکھیں تو سب سے پہلا جو کردار تھا وہ بادشاہوں کا تھا, کنگز کا تھا. دوسرا کردار جو تھا وہ سوداگروں کا تھا جو لوگ تاجر ہوتے تھے. تیسرا کردار جو ہے وہ منی لینڈرز کا تھا, ٹھیک ہے, جو مہاجن ساہوکار یا سیٹ ہوتے تھے. اور چوتھا جو ہے وہ سنار کا تھا. تو اب ہم لوگ تھوڑا سا ان کا ایک اوور ویو لیتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بادشاہ, سوداگر یا جو باقی مہاجن ساہوکار اور سنار ہیں انہوں نے کس طرح سے کردار ادا کیا بینک کو موجودہ شکل میں جو ہے وہ ڈالنے کے اندر. تو بادشاہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم لوگ بات کریں تو نظام بینکاری کو متعارف کروانے اور اس کی ترقی میں مختلف ادوار کے اندر بادشاہوں کا جو ہے وہ بڑا اہم کردار تھا. ان بادشاہوں نے تجارتی یا کاروباری لین دین میں قرضوں کے استعمال اور ان پر سود سے متعلق قوانین اور قواعد و ضوابط جو ہے وہ وضع کیے تھے اور جس سے جو ہے وہ قرض خواہ اور مقروض دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی تھیں. تو ان بادشاہوں کے اندر جیسا کہ آپ نے ابھی جب ہسٹری کی ہم بات کر رہے تھے تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بابل کے اندر جو عراق کا شہر تھا وہاں پہ ایک بادشاہ حمربی تھا جس نے جو ہے وہ ابتدا میں قوانین وضع کیے تھے قرض کے بارے میں. تو وہاں پہ پرانے دور کے اندر جو ہے وہ عراق کا جو بادشاہ حمربی تھا, ٹھیک ہے جی, اسی طرح سے جو ہے وہ ترکی کا بادشاہ کروسس تھا, مصر کا بادشاہ رامس تھا اور انڈس وادی کا بادشاہ اشوک جو تھا وہ مشہور تھے جنہوں نے بینک کے جو ہے وہ قوانین یا قرض کے قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ قوانین وضع کیے تھے. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہمارے پاس جو کردار آتا ہے وہ ہمارے مرچنٹس کا ہے اور مرچنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے سوداگر کہہ لیں گے جو تاجر لوگ تھے یہ ان کا کردار تھا. تو 12ویں سے 14ویں صدی تک جو یہودی سوداگر تھے وہ معاشرے کا ایک معزز اور دولت مند طبقہ تصور کیے جاتے تھے. تو ان کی اپنے ملک میں اور جہاں وہ لین دین کرتے تھے بہت عزت تھی. تو آغاز میں ان کا کاروبار زر کے ادار دینے اور تبدیل کرنے تک جو ہے وہ محدود تھا. تو بعد میں انہوں نے لوگوں سے امانتیں وصول کرنا بھی شروع کر دیں کیونکہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ان کا تھا اور لوگ جو ہے وہ ان پر اعتماد کرتے تھے اور اس بنیاد پر جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کی امانتیں لینا جو ہے وہ شروع کر دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے سوداگر جو ہیں وہ اٹلی سے 14ویں صدی کے اندر منتقل ہو گئے برطانیہ کے اندر اور برطانیہ میں جا کر انہوں نے زر کو جو ہے وہ بطور قرض دینے اور سود حاصل کرنے کا جو ہے وہ کاروبار شروع کیا اور ان کی جو مضبوط مالی حیثیت کی وجہ سے بادشاہ لوگ جو تھے وہ بھی ان سے قرضہ لیا کرتے تھے اور انہی یہودی سوداگروں کو جدید بینکاری کا جو ہے وہ کہہ لیں گے بانی تصور کیا جاتا ہے. انہی سوداگروں کی بدولت جو ہے وہ بینک ڈرافٹ یا ہنڈی جو ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی. اس میں جو ہے وہ سوداگر جو ہوتے تھے وہ غیر ممالک میں تاجروں کو ادائیگی کے لیے تحریری اجازت نامے جو ہے وہ جاری کیا کرتے تھے اور ان ممالک میں وہ اپنے جاننے والوں اور دوستوں کو ہدایت دیتے تھے کہ جب ان کے تحریری اجازت نامے جو لوگ دکھائیں گے وہ ان کو ایک مقررہ رقم جو ہے وہ ادا کر دیں اور بعد ازاں وہ جو اجازت نامے ہوتے تھے اور ان پرچیوں نے بینک ڈرافٹ ہنڈی اور اعتباری رکا جات کی جو ہے وہ شکل اختیار کر لی. اور بنیادی طور پہ جو ہمارے مرچنٹس تھے وہ جب ان کے پاس لوگ امانتیں جمع کرواتے تھے تو وہ ان کو رکے لکھ کے دیتے تھے اور وہ رکے لے کے کہتے تھے کہ جی فلاں علاقے میں چلے جائیں وہاں ہمارا جاننے والا وہاں سے وہ آپ اتنی رقم لے کے جو ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آلریڈی ان کا اپنے اس جاننے والے کے ساتھ ان کا جو ہے وہ پہلے سے معاملات طے ہوتے تھے.
تیسرا جو کردار تھا وہ مہاجن، ساہوکار یا سیٹھ کا تھا. یہ بنیادی طور پر منی لینڈرز ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. مہاجن جو ساہوکار سے مراد وہ لوگ ہیں جو خود مالدار ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ضرورت مند افراد کو جو رقم ہے وہ سود پر قرض کے طور پر دیتے تھے. تو ان کے اس عمل کی وجہ سے بینک کے تصور میں جو ہے وہ پیش رفت ہوئی اور مغلوں کے دور میں بھی مہاجنوں کو ہم جو ہے وہ سیٹھ کہتے تھے. ان کے کاروبار کے اندر جو ہے وہ وسعت ہوئی. تو کاروبار جو ہے کس طرح سے ان کی وسعت ہوئی؟ تو مہاجن بنیادی طور پہ شروع میں تو اپنے ذرائع سے جو ہے وہ قرضے دیتے تھے، لیکن جب بعد میں ان کا کاروبار وسیع ہوا تو انہوں نے قرض دینے کے خاطر لوگوں سے رقم جو ہے وہ ادھار لینا شروع کر دی، اور جن سے قرضہ لیا جاتا تھا انہیں کم شرح سود سے وہ جو ہے وہ ادا کرتے تھے، اور جن کو آگے قرضہ دیا جاتا تھا ان سے زیادہ شرح سود سے جو ہے وہ وصول کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ مہاجن جو ہے ان کے کاروبار کی جو ترقی یافتہ شکل ہے وہ ہمارے سامنے. تو بینک جو ہے وہ دو بنیادی کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو جدید بینکنگ کے اندر جو ہے وہ بینک لوگوں سے امانتیں وصول کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ قرض جو ہے وہ اجرا کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر جو مہاجن ہیں انہی کے کاروبار کی کہہ لیں کہ ایک ایکسپینڈڈ فارم جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی سنار. تو سنار جو ہے وہ پیشے کے لحاظ سے قابل اعتماد اور ایماندار سمجھے جاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف بینک کے پودے کی نشو و نما کی، ٹھیک ہے، جسے یہودی سوداگروں نے لگایا تھا، بلکہ اس پودے کو ایک پھلدار درخت بنانے تک جو ہے انہوں نے یہ کچھ مندرجہ ذیل اقدامات بھی کیے. سب سے پہلے جو ہے انہوں نے تو جو سنار تھے ان کے پاس لوگ اپنی قیمتی اشیاء جو ہے وہ حفاظت کے پیش نظر جو ہے وہاں پہ ان کے پاس جمع کرواتے تھے. تو اس لیے لوگوں نے سونا، چاندی اور نقدی وغیرہ جو ہے وہ سناروں کے پاس جمع کروانی شروع کر دی تھی. اور انگلینڈ کے جو سنار تھے جو رقم لوگوں سے حفاظت کے لیے وصول کرتے تھے اس کی باقاعدہ رسیدیں جاری کرتے تھے. تو 17ویں صدی کے اوائل میں یہ رسیدیں بطور زر استعمال ہونا شروع ہو گئیں کیونکہ لوگ ان رسیدوں پر اعتماد کرتے تھے. اور وہیں سے جو ہے وہ چیک کا کنسیپٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے کچھ لوگ عرصے کے بعد لوگوں نے اپنی جمع شدہ رقوم کے لیے مختلف تحریری اجازت نامے جاری کرنے شروع کیے، جس کے باعث جو ہے وہ یا جس کے پاس وہ اجازت نامہ ہوتا وہ سنار سے اپنی رقم وصول کرتا. اور موجودہ دور کے اندر چیک جو ہے وہ انہی اجازت ناموں کی جو ہے وہ ترقی یافتہ شکل ہے. اسی طرح سے جو گولڈ سمتھ یا سنار تھے ان کے کاروبار کے اندر وسعت ہوئی تو وقت گزرنے کے ساتھ سناروں نے یہ محسوس کیا کہ بہت کم افراد ایک ہی وقت میں رقم نکلواتے ہیں. اس طرح سے سونے، چاندی اور زر کی کافی مقدار ان کے پاس پڑی ہوتی تھی. تو سناروں نے فالتو رقم ضرورت مند لوگوں کو قرضے کے طور پر دینا شروع کر دی، اور اس طرح سے ایک طرف چیک اور دوسری طرف زر اعتبار جو ہے اس کی تخلیق کا کام جو ہے وہ شروع ہوا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اس کے ایوولوشن ارتقاء جو ہے اس کے سٹیجز ہیں کہ سب سے پہلے جو قوانین تھے قرضوں کے حوالے سے وہ بادشاہوں نے جو ہے وضع کیے. اس کے بعد جو تاجر یا سوداگر لوگ تھے جو خاص طور پہ یہودی سوداگر تھے ان کا ایک کردار ہے. پھر وہاں سے جو ہے وہ مہاجن یا ساہوکار ان کا کردار ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے بینک کے ایوولوشن کے اندر جو ہے وہ سناروں کا ایک بڑا اہم کردار ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بینک کی ڈیفینیشن. تو ہمارے پاس جو بینک کی ڈیفینیشن ہے اس میں ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہیں جن کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کو ہم ڈسکس کریں گے. تو بینک کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جی ایک جامع جو تعریف ہے جس کے اندر تمام چیزیں ایک ہی ڈیفینیشن کے اندر موجود ہوں، وہ ڈیفینیشن اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ ہر جو ماہر ہے اس نے اپنے الفاظ کے مطابق اپنے لحاظ سے جو ہے وہ بینک کی ڈیفینیشن کی ہے اور جو کہ ایک مختلف نقطے کو بیان کرتی ہے. تو یہ کچھ ماہرین ہیں جن کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں جن کو یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر ایل ایچ ہارٹ ہیں. ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ بینکار جو ہے وہ شخص یا ادارہ ہے جو حساب جاری میں وصول کی گئی امانتوں کے خلاف چیک ادا کرتا ہے. مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بینکوں میں رقم ڈپازٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بینک یا ادارہ جو ہے وہ لوگوں سے بطور رقم جو ہے بطور امانت وہ رقم لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جب چیک لے کے آتے ہیں تو پھر ان کے چیک کو جو ہے وہ آنر کرتا ہے اور ان کو چیک کے خلاف جو ہے وہ ادائیگیاں کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے سر جان پیجرڈ کی. تو سر جان پیجرڈ جو ہے ان کے مطابق بینکار وہ شخص یا ادارہ ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو حساب جاری رکھتا ہے، گاہکوں کے چیک ادا کرتا ہے، اپنے گاہکوں کے چیک کی وصولی دوسرے بینکوں سے کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رقموں کو جمع کرتا ہے اپنے پاس ڈپازٹس کے طور پہ، پھر اس رقم میں سے آگے لوگوں کو قرضے ادا کرتا ہے. جن لوگوں نے بینک میں رقم جمع کروائی ہوتی ہے وہ جب چیک لے کے آتے ہیں
تو ان کے چیکس کو جو ہے وہ ان کے چیکس کے بدلے میں ان کو رقم جاری کرتا ہے اور ان کے جو رقم ہے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، اور جو اس کے گاہک ہیں اگر وہ کسی دوسرے بینک کا وہ چیک اس کے پاس لے کے آتے ہیں تو ان کو وہ چیک جو ہے وہ دوسرے بینک سے لے کے ان کو جو ہے وہ رقم فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسری ڈیفینیشن ہے وہ ہے انگلش فائنانس ایکٹ 1915 کے مطابق۔ اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ بینک ایسا مالیاتی ادارہ یا کارپوریشن ہے جو بینکاری کا باضابطہ کاروبار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بینک ایک ایسا ادارہ ہے، مالیاتی ادارہ ہے، پیسے کا کام کرتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ بینکاری سے متعلقہ جو کاروبار ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھی ڈیفینیشن ہے وہ پروفیسر کراؤتھر کی ہے، اور پروفیسر کراؤتھر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بینک اپنے اور دوسروں کے قرض کا کاروبار کرتا ہے، وہ لوگوں سے امانتیں وصول کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو جو ہے وہ قرض دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بینک ہے وہ اپنے اور دوسرے کے قرض کا کاروبار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے اپنے پاس جو رقم ہوتی ہے اس کو لوگوں کو قرض دیتا ہے، یا لوگوں سے قرض لے کے اس کو آگے بطور قرض دیتا ہے۔ اس پرپس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، لوگوں سے امانتیں وصول کرتا ہے اور جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ قرضے فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے وہ ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے مطابق۔ اس کے مطابق بینک ہر وہ ادارہ، شخص یا کمپنی ہے جو سرمایہ کاری کرنے یا قرض دینے کی غرض سے لوگوں سے ان کی رقوم جو ہے وصول کرتا ہے، جو چیک، ڈرافٹ یا کسی اور طریقے سے واجب الادا ہوتی ہیں۔ تو بینک ایک ادارہ، شخص یا کمپنی ہے جو سرمایہ کاری کی نیت سے یا قرض دینے کی غرض سے لوگوں سے ان کی رقمیں وصول کرتا ہے۔ مطلب جن لوگوں کے پاس اضافی رقمیں ہوتی ہیں وہ بینک میں رقم جمع کرواتے ہیں، تو وہ رقم بطور قرض یا بینک اس رقم کو جو ہے وہ سرمایہ کاری کی نیت سے جو ہے وصول کرتا ہے، اور پھر اس رقم کو جو ہے چیک، ڈرافٹ یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ رقمیں واپس ان لوگوں کو واجب الادا ہوتی ہیں، وہ آپ نے ان کو ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک ہمارے پاس کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو کمپریہنسو ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو زر اعتبار کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ ادارہ عوام کی بچت کی گئی رقم کو اپنے پاس بطور امانت جمع رکھتا ہے، اور پھر اس جمع شدہ رقم سے ضرورت مند لوگوں کو پیداواری اور غیر پیداواری کاموں کے لیے قرضے دیتا ہے۔ یہ کم شرح سود پر امانتیں وصول کرتا ہے اور زیادہ شرح سود پر قرضے دے کر منافع کماتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہمیں بات سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ بنیادی طور پر پیسے کا کاروبار کرتا ہے، وہ لوگوں سے جو ہے ان کی زائد رقموں کو جو ہے وہ ایز اے ڈپازٹ لیتا ہے، اور پھر اس رقم کو جو ہے ضرورت مندوں کو پیداواری اور غیر پیداواری مقاصد کے لیے وہ رقم بطور قرض دیتا ہے۔ بینک جو ہے وہ لوگوں سے کم شرح سود پر امانتیں لیتا ہے اور زیادہ شرح سود پر جو ہے وہ لوگوں کو قرض دیتا ہے، اور جو فرق ہوتا ہے اس سے بینک جو ہے وہ اپنا منافع کماتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک تھا پہلا، جس کے اندر ہم لوگوں نے بینک جو ہے اس کے تاریخی پس منظر کو ڈسکس کیا، ہسٹری آف بینک کو۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ لفظ بینک کے بارے میں ڈسکس کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے نیکسٹ جو ہے وہ بینک کے ایوولوشن، بینک کے ارتقاء کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے بینک کی مختلف ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ریکمینڈڈ بک سے اس کویسچن کو جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔